अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमा चीमा और आप देख रहे हैं हैशटैग। अगस्त का महीना है, इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का जो टॉपिक है वो है जनरेशन गैप, ख़ुसूसन सोशल मीडिया पे जो देखा जाता है। अक्सर जब यंग जनरेशन, मिलेनियल्स या जेन ज़ी जिनको हम कहते हैं, वो कुछ कंटेंट शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि पता नहीं हमने बड़ों को ये दिखाना है कि नहीं, हम अपनी लिस्ट में ही उनको नहीं रखते। और बड़े भी तनकीद कर रहे होते हैं। ये जो डाइवर्सिटी या एज गैप का चैलेंज है, ये कैसे कम हो सकता है? मगर फिर इसके साथ साथ मैं यहाँ जिन दो गेस्ट से आज बात करूँगी वो इस गैप को गैप नहीं समझते। तो आइए इसके बारे में और जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हैशटैग में जो आज मेरी मेहमान है उनको मैंने इसलिए बुलाया कि मैं जब भी एडवाइस चाहती हूँ ना, इन दोनों में से किसी एक को तंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैं तारुफ करूँगी डॉक्टर शाहीना आसिफ का, जो कि एक उस्ताद हैं, गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, बिजनेस वुमन हैं, राइटर हैं और रोटरी क्लब का अहम हिस्सा है। इसके अलावा इन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया है। डॉक्टर शाहीना, आपके शो पे आने का बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सीमी राहील, यानी कि मेरे लिए सीमी आपा, जो कि उस्ताद हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, ट्रेनर हैं और टीवी और फिल्म से तो और एड्स में तो हम इनको देखते रहते हैं। मगर मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि सोशल मीडिया पे इनकी बहुत ज़्यादा और रोबस्ट फॉलोइंग है। वेलकम टू द शो सीमी आपा। शुक्रिया। ये जो जनरेशनल डिवाइड है, सोशल मीडिया पे हो, ड्राइंग रूम्स में हो, घरों में हो, काम की जगह पे हो, इस पे हम बात करेंगे। शुरू आपसे करते हैं सीमी आपा कि आप ये सोशल मीडिया जनरेशन पे जो डिवाइड देखती हैं, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या ये कभी ख़त्म भी हो सकता है? ख़त्म तो बहुत एक रिलेटिव सी टर्म है, लेकिन एवोल्यूशन हो सकती है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। जनरेशन की डिवाइड हमेशा से रही है और जो इससे पहले वाली जनरेशन है उनका सोशल मीडिया क्या इलेक्ट्रॉनिक से कोई इतना राब्ता नहीं रहा, वो कलम वाली जनरेशन है। उनके लिए इस सोशल मीडिया में रेलेवेंट होना ना ज़रूरी है और ना मेरा ख़्याल में उन्होंने ये प्रैक्टिस की है। जो नई जनरेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने विजिबल रहना है। जो इससे पहले वाली जनरेशन थी वो विजिबल रहने की इतनी कायल नहीं थी। पर मुझे लगता है कि शायद बिटरनेस भी इसलिए कई दफ़ा देखी जा रही है कि वो विजिबिलिटी शायद उनको नहीं मिली। नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है। वक्त आता है और गुजर जाता है। जो बड़े लोग हैं, जो उम्र में बड़े होते हैं, उनका भी एक वक्त था, वो उस वक्त में अपने हिसाब से रेलेवेंट थे। अखबारों में आते थे, फंक्शंस में जाते थे, जहाँ भी वो रेलेवेंस थी, उस ज़माने की रेलेवेंस थी। अब के ज़माने की रेलेवेंस सोशल मीडिया है। वी शुड नॉट ग्रज द यूथ देयर रेलेवेंस। उनकी रेलेवेंस आज है। दिस इज़ हाउ दे बिकम रेलेवेंट। बिल्कुल बात सही। और ये 2 साल जो कोविड के गुजरे, इसमें सोशल मीडिया एक्सप्लोड इसीलिए हुआ है क्योंकि बाहर जाना बंद हो गया था, तो कुछ तो करना है नौजवानों ने। मैं सोचते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगियों में क्या किया। मैं कॉलेज में थी, कैसे रेलेवेंट थी मैं। वो ज़माना और था, उसके रवैये और थे, उसका विजुअल और था। ये ज़माना और है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं सीमी आपा। ये जो जनरेशन्स का डिवाइड देखा जाता है, ये एक ऐसी खातून है जिन्हें इसको डिफाई कर दिया है। इनके दोस्त हर उम्र के हैं और इनके बच्चे भी पूछ रहे होते हैं कि अम्मी ये कैसे पॉसिबल है कि आपकी हर उम्र के जो दोस्त हैं। पहले तो आप ये टिप्स दें कि आप ऐसी क्या टेक्निक यूज़ करती हैं कि आप में इतनी ओपननेस है और आप उस हर चीज़ को किस और लेंस से देख रही होती हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? एक्चुअली इसका मुझे सही जवाब नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि चूँकि हम टीचर्स हैं और टीचर्स हमेशा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं यंगर जनरेशन के साथ। उसके साथ साथ मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर को हर एज ग्रुप के मरीज़ों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच उनकी प्रॉब्लम्स सुननी, उनके हल बताना, फिर उनको मशवरा देना। और जब आपके पास गायनोकोलॉजिकल कोई पेशेंट आता है तो वो सिर्फ अपनी एक इलनेस के साथ नहीं आता, वो अपनी सोशल वैल्यूज़ और सोशल प्रॉब्लम्स के साथ आपको अपनी कहानी बताता है। और फिर उसके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं, उसकी माँ, उसकी सास, उसकी नंदें, उसकी फ्रेंड्स, उसकी बहनें, उनकी बातें, उनको इंटरेक्शन देखना उनका, फिर उनके साथ मिलके उस मसले का हल निकालना। इसकी वजह से आप उनके साथ घुल मिल जाते हैं
اور ان کی لیول پر آ کر بات کرتے ہیں. اور میرے خیال میں زندگی جو ہے نا اس کی یہ بڑی ڈیفینٹ ڈیوائڈس نہیں ہیں. آپ ایک ایرا سے دوسرے ایرا کے اندر مرج کرتے ہیں. اٹس ناٹ لائک اے ریلے ریس کہ آپ نے اپنا بیٹن آگے دے دیا اور اس کے بعد آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. مگر اگر کوئی یہ مرج جو آپ بات کر رہی ہیں ریزسٹ بھی تو کرتے ہیں نا لوگ, اور شاید مشکلات اسی وجہ سے آتی ہیں. لوگ ریزسٹ کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ آئی تھنک لوگ جو ہیں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں. اور اس جیسے ابھی سیمی کہہ رہی تھی کہ کووڈ کے زمانے میں سوشل میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. دیر ہیو بین پیپل جو کہ اپنے کمروں میں بند تھے 14 دن, اور ایک ینگ بندے کو یا ایک بوڑھے بندے کو 14 دن کے لیے ایک کمرے میں کوارنٹین کر دیں آپ, تو اگر اس کے پاس سوشل میڈیا نہ ہوتا تو اس نے کیا کرنا تھا. آپ دونوں سوشل میڈیا پہ ایکٹیولی یوز کرتی ہیں؟ بالکل بالکل کرتی ہیں. اور آپ کا فیوریٹ ویسے کون سا ہے, آپ بتائیں آپ کا فیوریٹ کیا ہے میڈیم؟ میرے 2 ہیں جس میں انسٹاگرام اور فیس بک دونوں ہیں, کیونکہ ایک میرے اندر ایک ٹیچنگ کا ایک جذبہ ہے. تو دیٹس آلسو اے ٹیچنگ ٹول, اٹس اے کمیونیکیشن ٹول, اٹس ناٹ اے فیم ٹول. دے آر ٹولس. آپ کو ڈیوائڈ اس لیے نظر آتی ہے کہ ناٹ ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ جو سوشل میڈیا یا جو میڈیا ہے اٹس اے ٹول, اٹس ناٹ این آئیڈینٹی, اٹس جسٹ سم تھنگ یو یوز. ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو یوز اٹ. آپ نے کیا استعمال کر کے کرنا کیا ہے. آپ نے اس کو استعمال کر کے فیمس ہونا ہے, آپ نے اس کو استعمال کر کے لوگوں کو کچھ سکھانا ہے, آپ نے استعمال کر کے کچھ آرکائیول مٹیریل دکھانا ہے ان کو. ٹول ہے. یا آپ نے کسی کو ٹرول کرنا ہے, یا آپ نے ٹرول کرنا ہے. وہ بھی ایک حصہ ہے. ٹرول کرنا تو انسانی ایک فطرت ہے نا. ڈاکٹر شہینہ آپ ٹرول ہوئی ہیں کبھی کسی بات پہ؟ بہت دفعہ. آپ کو تب غصہ چڑھتا ہے؟ نہیں بالکل, مطلب ان سے پوچھنا پڑے گا. نہیں, غصہ تو تب چڑھے جب آپ پرسنلی لے لیں. کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں نے تو کہنا ہوتا ہے. ہاں, لوگ opinionated ہیں, they have to tell what they are feeling. آپ کوئی ایک پوسٹ دیکھ لیں, اس کے اوپر بہت سے جوابات آتے ہیں, اور جو جواب دے رہا ہوتا ہے وہ ایکچولی آپ کو نہیں ڈسکرائب کر رہا ہوتا, وہ تو اپنی ذات کو اور اپنے نالج کو اور اپنی بیک گراؤنڈ کو, وہ اگر ایک ریفلیکشن ہوتی ہے, ریفلیکشن ہے کہ وہ کون ہے. یو کین ڈو ایوری تھنگ, اینڈ دا ویور or the person who is going to use your knowledge is free to choose. And if you have a following, it is because you've said something interesting, یا ان کو اچھی لگ رہی ہے, ان کو اچھی لگ رہی ہے یا انٹرسٹنگ لگ رہی ہے. اچھی اور انٹرسٹنگ میں بہت فرق ہے. sometimes we watch a lot of rubbish, but we watch it because it's so interesting, it makes you laugh, or it makes you give a comment, or it's a topic of discussion. So yes, life has become very interesting. بٹ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے نا, کئی دفعہ ہم سیریس چیز نہیں دیکھنا چاہتے بیکاز ہم سارا دن کام کر کے آئے ہوتے ہیں. ہم بالکل وہ کہتے ہیں نا نانسنس کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا ایزی کانٹینٹ دیکھ لیں, ٹائم گزر جائے. اور ابھی ہم لوگ اس شو سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو یہ ڈیوائڈ ہے جنریشنل, ہم شاید سننا نہیں چاہتے, وہ بتانا چاہتے ہیں, اور ہم بتانا چاہتے ہیں وہ سننا نہیں چاہتے. آپ کیا کہتی ہیں ایز اے ٹیچر, آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین؟ بیکاز یوتھ یہی کہتی ہے کہ ہماری کوئی سنتا بھی نہیں ہے, صرف ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں, بتانے کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں. ہمارے والدین ہمیں کھانے کی ٹیبل کے ارد گرد ہم بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں بیٹھ کے بتایا کرتے تھے. آج کل کے نوجوانوں کو وہ بتایا نہیں جا سکتا. یو ہیو ٹو بی کریٹو ود یور کمیونیکیشن. کمیونیکیشن تبھی ریلیونٹ ہوتی ہے جب دوسرا سن رہا ہو, نہیں تو کمیونیکیشن تو نہیں ہوتی نا. پھر آپ بول رہے ہیں, پھر مونولوگ ہے, پھر مونولوگ ہے نا. ہاں, تو پھر وہ کمیونیکیشن تو نہیں ہو رہی نا. تو کمیونیکیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی زبان بولیں, ان کی سوچ سوچیں. تو جب مطلب ابھی یاد ہے میں نے آپ کو ٹرمز بھی بھیجی کہ ملینیلز ہیں, زلینیلز ہیں, دا سائلنٹ, بیبی بومرز. اتنا کچھ سیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے. کوئی بات نہیں, سیکھ لیں. جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, میں آئی ایم 65 and I can communicate on the same level as a 22-year-old. کیوں؟ وجہ کیونکہ میں نے بہت محنت کی ہے اس بات پہ, کانشیسلی سوچ کے کہ اگر میں نے ان سے بات کرنی ہے تو میں نے ان کی بات کرنی ہے, میں اپنی بات تو نہیں کروں گی. پھر تو کوئی نہیں سنے گا. they'll turn around, امی پلیز چپ کر جائیں, چلے جائیں گے. میں امی نہیں ہوں نا, میری سوچ اس عمر کی ہے
جس سے میں بات کر رہی ہوں. اگر if I'm talking to a very older person, then I'm talking to an older person. میں ان کے حوالے سے ان سے بات کروں گی. اگر میں نوجوان سے بات کر رہی ہوں تو میں ان کی زبان. کالج میں بہت سی ایسی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, اصطلاح انگریزی اور اردو کی, جو میری عمر کے لوگ نہیں یوز کرتے, لیکن وہ استعمال کرنا ضروری ہے اس لیے کہ ان کو سمجھ میں وہ بات آتی ہے. اچھا, یہ بھی آپ نے بڑا ایک ویسے ریلیونٹ پوائنٹ کیا کہ جب ہم زبانوں کی بات کرتے ہیں, اردو زبان کی, علاقائی زبانوں کی, تو ایک تکلیف دہ بات بھی ہے کہ جو آپ کے زلینیلز کہوں گی, ملینیلز میں میں بھی آتی ہوں, تو میں تھوڑی بہت اردو پہ محنت کرتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا بہت ہمیں چیلنج نظر آ رہا ہے کہ اس کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے ایز اے لینگویج. اور سوشل میڈیا جیسے آپ نے کہا کمیونیکیشن کا ٹول ہے, یہ بہت بہترین ٹول ہے ریوائیول آف لینگویجز کا. اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ہیش ٹیگ پہ یہی کنورسیشن جاری رکھیں گے. ہمیں جوائن کریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ہیش ٹیگ میں دوبارہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور اب ڈاکٹر شاہینہ آپ کی طرف جاتے ہیں. یہ جو لیبلز ہوتے ہیں کئی دفعہ ہمیں پسند آتے ہیں, مگر کئی دفعہ بہت برے بھی لگتے ہیں بیکاز وہ آپ کو ایک خاص باکس میں ڈال دیتے ہیں. ملینیلز پہ یہ لیبل ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے سے لیزی ہیں. زلینیلز یعنی کہ زی جنریشن, ان کو کہا جاتا ہے یہ بھی تھوڑے سے لیڈ بیک ہیں, ان کو ٹائم لگتا ہے اڈیپٹ کرنے میں, ان کو ہر چیز ملی جا رہی ہے اور یہ تھوڑے کمپلیسنٹ ہیں. لیبلز لگانے سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے خیال میں یہ کس حد تک صحیح ہوتے ہیں؟ لیبلز لگا لینی چاہیے. اگر آپ کہیں سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں کوئی کمی ہے یا کوئی غلطی ہے, اس کو ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت آپ پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کا ایک برا سا جواب حاصل کریں. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ ایوری بڈی از بزی ود دیئر اون موبائلز اور دے آر بزی ود دیئر لیپ ٹاپ اور وٹ ایور. They might be doing something very useful. They might be very happy talking to somebody, but then you are also there. So ہر گھر کے کچھ اصول ہونے چاہیے. سوشل میڈیا کو یوز کرنے کی بھی کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے, کچھ ٹائم لمٹس ہونے چاہیے. لیکن آپ ان کو بہت ایزیلی اپنے بچوں کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نہیں بتا سکتے. اکثر دوست جب آج کل اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ یہ سب سے پہلے کہتے ہیں بھئی اپنے موبائل سارے وہاں رکھ دیں اور اس کو سوئچ آف کر دیں, ہم آپس میں بات کر دیں. اگر کوئی بار بار موبائل سنتا ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ کی محفل میں نہیں ہے, وہ کسی اور جگہ پہ, ہی شوڈ اور شی شوڈ لیو. سو اس کے کچھ اصول ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ موبائل یوز کر رہے ہیں یا ماں باپ یوز کر رہے ہیں. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ, کوئی نہ کوئی ایجوکیشن, کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے جس میں وہ بزی ہے, لیکن اس کو ایک بہت ایکسٹریم پر جانے سے روکنا چاہیے. لیکن باقی چیزوں کی طرح جیسے ہم چھوٹے تھے جب اور ہر وقت کتاب پڑھتے تھے, ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی کہ آپ کھانے کی میز پہ بیٹھ کے کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں, بیکاز آپ اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے, آپ نے اس کو پڑھنا تھا. اتنا انٹرسٹ ہوتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس میں. ہاں جی, بیکاز کوئی اور چیز تو تھی نہیں, آپ بکس ہی پڑھتے تھے. تو اکثر میری والدہ ڈانٹتی تھی کہ اب تم یہ پھر کتاب آ گئی ہے کھانے کی میز پہ, اب تمہارا فلاں چیز کا ٹائم, اب تم کتاب پڑھ رہی ہو. سو آئی تھنک یہ ایک پیک تک جا کے پھر یہ اسٹیبلائز ہو جائے گا. اینڈ دا ورلڈ اینڈ دا چلڈرن دے آر ناٹ اسٹوپڈ. آپ سے بھی پہلے پوچھوں گی, آپ پہ کوئی لیبل لگا ہے کبھی؟ لگتے ہوں گے, میں کبھی غور نہیں کرتی. اور اگر لگتے کبھی کسی نے منہ پہ نہیں کہا آپ کے؟ نہیں. اور اگر کسی نے لیبل لگایا ہے تو وہ ان کا پرسپیکٹیو ہے, جس طرح شاہینہ نے پہلے بتایا تھا کہ وہ ان کی سوچ. میچور اور فسادار کنورسیشن ہو رہی ہے کہ مطلب ہر بات کا اتنا اچھا جواب دیا جا رہا ہے. میں جو کہتی ہوں مطلب یہ بہت اچھی ایڈوائز دی جا رہی ہے, یہ جواب دینے کا طریقہ. یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر مجھے کسی نے کچھ کہا ہے تو اس کا ظرف ہے بھائی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی تو کوئی بات چبھتی ہے. دیکھو بات چبھنا اور بات ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ اپنا نہیں لیتے ہیں زندگی بھر کے لیے, اس وقت چبھتی بس میں وہی ہوں. نہیں ہے. دیکھو آپ وہ ہیں جو آپ کی سوچ ہے, آپ وہ ہیں جو آپ چاہتے ہیں, آپ کو لوگ نہیں بتا سکتے آپ کون ہیں. اچھا, اگر کسی میں فار انسٹنس کسی میں obsessive streak آ جاتی ہے, مطلب وہ ایک دیوانگی کی حد تک اس کو ایک پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں, اور یہ اس لیے میں سوشل میڈیا کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہی ہوں. ہمیں نظر آتا ہے ہمارا کوئی دوست ہے, ہمارا کوئی جاننے والا ہے جو کہ مطلب ایک ایکسیسو, بہت زیادہ اگریسو ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے, اور بس اس کا بھوت سوار ہو گیا اور باقی ادھر ادھر کچھ نظر نہیں آ رہا.
اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی اس کو کس طرح؟ میرا تو ایک بہت ہی سیٹ جواب ہوتا ہے. 2 چیزیں میں کرتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے, میں بلاک کرتی ٹک کر کے. I don't want to hear you. You have the control. It is about control نا. کوئی آپ کو برا بھلا سمجھتا ہے یا کہتا ہے یا جو بھی کرتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. کیوں؟ نہ جان نہ پہچان, میں تیرا مہمان. بالکل. آپ مجھے بتائیں سوشل میڈیا کی وہ کون سی چیز ہے جو آپ لوگوں کو تنگ کرتی ہے, کون سی ایپ ہے جو آپ کہتے ہو کہ یہ تو مطلب ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے میرا اس پہ؟ پہلے آپ سے اس کا جواب لوں گی. میرے خیال ہے کئی دفعہ بہت زیادہ وائلنس اور کوئی وائلنٹ کنٹینٹ جو ہے نا وہ مجھے ڈسٹرب کرتا ہے, اور اس کو کئی دفعہ آپ کے فرینڈز جو ہیں وہ ایک ڈائریکٹ شیئر کر چکے ہوتے ہیں, آپ شیئر کر دیتے ہیں اور آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں بیکاز وہ آپ کے کسی کلوز نیٹ میں سے ہوتا ہے. میرے خیال ہے ہر انسان نے, جتنے بھی ہم لوگ ہیں, ہم نے اپنے جو گروپس بنائے ہوتے ہیں اس میں ایک فرینڈس کا گروپ ہے, ایک فیملی کا گروپ ہے, ایک بہت انٹیمیٹ فرینڈس کا گروپ ہے. سو ان گروپس کے اندر آپ وہی شیئر کرتے ہیں جو اگلا انسان جو ہے ٹالریٹ کر دیتا ہے. لیکن کئی دفعہ ہمارے جو دوست ہیں یا اتنے ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک وائلنٹ کنٹینٹ جب شیئر کرتے ہیں یا کسی جینڈر کو اس کی دل آزاری کر دیتے ہیں. آپ سے بھی پوچھوں گی, آپ کو کیا چیز جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ شاید میں نہ دیکھتی یا یہ ایپ جو ہے میں نہ یوز کروں تو بھی میری زندگی بہت اچھی طرح گزر رہی ہے؟ ایکچولی کوئی بھی ایپ اگر میں نہ بھی یوز کروں نا تو میری زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ میں میڈیا پروفیشنل ہوں, کیونکہ میں ایک یوتھ سے منسلک انسان ہوں, تو مجھے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا, اویئر رکھنا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیسے بیہیویئر پیٹرنز کیا ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, کیا کہاں جاتے ہیں, میرے لیے ضروری کام ہے. تو میں اپنا سوشل میڈیا اس لیے نہیں یوز کرتی ہوں کہ مجھے کوئی فیم چاہیے. فیم تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ دونوں کے پاس ہے بھائی, اور وہ اس لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ساری عمر سکھانا ہے. یہ ایک میرا سیکھنے کا ٹول ہے. مگر سیمی آپا ہم نے بھی سیکھنا ہے. مطلب if I'm a millennial اور میں ان دونوں خواتین سے مل رہی ہوں تو مجھے بالکل ان سے سیکھنا ہے, اور جب تک سنوں گی نہیں, اس کو ایبزارب نہیں کروں گی, سیکھوں گی بھی نہیں. دیکھیں کئی دفعہ میرے کانٹینٹ میں نا 20 لائکس ہوتی ہیں, 200 لائکس ہوتی ہیں, کئی دفعہ بہت نوٹی نانی کی بے شمار لائکس ہوتی ہیں. نوٹی نانی کریٹ ہی اس لیے ہوا تھا یوٹیوب. مجھے لوگ آج تک پوچھتے آپ نے یوٹیوب کا چینل کریٹ کر لیا؟ میں کہ یس. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگا کہ ہیومر میں, مزاح میں جو بات سخت بات کہی جائے نا وہ چپتی نہیں ہے, اور وہ لیکچر نہیں آپ سمجھتے اس کو. تو کئی دفعہ آپ کسی اور کے حوالے سے ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں لوگوں کو جو ان کو سننی چاہیے, اور جو خود ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے. میں نہیں کہہ سکتی ان کو. وہ کہیں گے کیا ہو گیا آپ پاگل ہو گئی ہیں, آپ کیوں ہر وقت لیکچر دیتی رہتی ہے, کیوں؟ سو ایک کیریکٹر, لوگ پھر کہتے ہیں آپ نے کیریکٹر کیوں کریٹ, کیونکہ کیریکٹر میں نہیں ہوں نا. کیریکٹر ایک اور اینٹی ہے, وہ اینٹی کچھ بھی کہہ سکتی ہے, وہ ویسے بھی بے دھڑک کچھ بھی کہہ دیتی ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے, وہ آپ کو کھینچ بھی سکتی ہے, وہ آپ کو پیار بھی کر سکتی ہے, اور وہ آپ سے جڑی ہوئی ہے. لیکن مجھے آپ لوگوں سے ایک شکایت بھی ہے. جی, ایز ایکٹرز آپ نے اپنے انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ نہیں کیا. جی ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی آپ کے آرٹ سکولز یا ویژول آرٹ کے سکولز جو ہیں وہ اتنے پاپولر نہیں ہوئے ہیں. آپ نے اس کو ایز اے انڈسٹری پروموٹ نہیں کیا. آپ نے گورنمنٹ سے کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کی کہ اس کو انڈسٹری کرے. آپ فار ایگزامپل ہم لوگ جو ہیں ہم نے اپنی اس انڈسٹری کو جو کہ ایک ویژول آرٹس کی انڈسٹری ہے, اگر اس کو ہم کمرشلی دیکھیں تو اس میں ہم بہت کچھ بنا سکتے ہیں. اگر ہم اس کو ایک انڈسٹری آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو پھر ہم ریلیجن کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, کلاسیکل چیزوں کے بارے میں, اپنے کلاسیکل میوزک کے بارے میں, اپنی پرانی فلمز کو ریجنریٹ کرنا, آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں, اور یہ ایک خزانہ ہے جو آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. شاید ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتی. ہم ایک باڈی ہیں ایکٹ کی, جو آج سے میں فاؤنڈنگ ممبر بھی ہوں اس کی, اور اب ہم نے فواد چودھری صاحب سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ایک انڈسٹری کا سٹیٹس ملنا چاہیے جس میں ہم
باقاعدہ سیکیورٹی اور ویل بینگ اینڈ اسٹرکچر کی بات کریں. اور یہاں پہ سیمی آپا بالکل صحیح وقت پہ آپ نے یہ کیا ہے، بیکاز اس وقت حکومت پاکستان اور جو بھی ہمارے ہیڈز ہیں اس ادارے کے، منسٹر صاحب خود بہت ریسیپٹیو ہیں. I'm sure یہ ان تک میسج بھی جائے گا اور ہم بھی پہنچائیں گے، اور آپ کے لیے جو بھی کیا جا سکتا ہے وہ ہونا چاہیے. وقت بہت کم رہ گیا ہے، جاتے جاتے چھوٹا سا میسج دیں، مگر اس میسج میں تھوڑی سی میں کریٹیو ہوں گی. اگست کا مہینہ ہے، پاکستان کے لیے آپ نے ایک دعا دینی ہے، تو آپ وہ کیا دیں گے تھوڑے سے جملوں میں؟ پاکستان کے لیے میری تو یہی دعا ہے کہ پاکستان سلامت رہے، بے شک، اور ہمیشہ تا قیامت رہے، اور ہمارے جیسے لوگ عزت سے سر اٹھا کر چل سکیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکیں کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک ملک ہیں. ہمیں ڈکٹیشنز نہیں چاہیے، ہمیں دوست چاہیے، اور آئی ہوپ کہ ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے. بہت پیارا میسج دیا. جی سیمی آپا، آپ کا کیا میسج ہے؟ میرا میسج بھی بہت ملتا جلتا ہے، انہوں نے تو بہت ہی اچھا میسج دیا ہے. میرا میسج صرف یہ ہے کہ اپنی قوم سے درخواست ہے، میسج نہیں ہے. اپنے ملک سے پیار کریں، اپنی شناخت سے پیار کریں، اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر کریں. یو آر اے فرسٹ ورلڈ سٹیزن ان دس کنٹری. اس ملک نے سب کچھ دیا آپ کو. آپ ہیں تو یہ ملک ہے، یہ ملک ہے تو آپ ہیں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بے شک پاکستان زندہ باد. اور ان پیارے میسیجز کو لے کے آپ لوگوں نے اس بارے میں ضرور سوچنا ہے کہ اپنے پاکستانی ہونے پر ہمیشہ فخر کریں، کیونکہ یہ ملک ہے تو آپ ہیں. ہیش ٹیگ دیکھتے رہیے گا. اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات. خدا حافظ.